हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ऑफ द थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। तो चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत हमें ये बताती है कि मरियम को कोलबा में आने वाले हर मेहमान से खुशी मिलती थी, चाहे वो कोई गांव का अरबाब हबीब खान हो, हमेशा गॉसिप करने वाले बीबी जो, या फिर उसके अजीज़ उस्ताद मुल्ला फैजुल्ला। लेकिन इन सब से बढ़कर अगर वो किसी का इंतज़ार करती थी तो वो सिर्फ एक शख्स था, उसके वालिद जलील। जलील हर थर्सडे मरियम से मिलने आता था और धीरे धीरे ये मुलाकात मरियम की पूरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। ट्यूसडे की रात से ही मरियम बच्चों बेचैन हो जाती, उसे नींद मुश्किल से आती। उसके दिल में बस एक ही डर होता था, कहीं जलील किसी काम में ना फंस जाए और इस हफ्ते ना आ सके। अगर ऐसा हुआ तो उसे पूरा एक और हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। वेंसडे को उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। कभी वो कोलबा के बाहर इधर उधर चलती रहती, कभी मुर्गियों को दाना देते हुए भी उसका ध्यान कहीं और होता, कभी बिना किसी वजह के फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़ती रहती और कभी यूं ही घास के दरमियान चलती रहती। मच्छर उसके बाजुओं को काट रहे होते, लेकिन उसका ध्यान उन पर भी नहीं होता। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता था, क्या जलील कल ज़रूर आएंगे? और फिर थर्सडे आ जाता। उस दिन मरियम अक्सर नदी की तरफ देखते हुए कोलबा की दीवार के साथ बैठ जाती। उसकी नज़रें उस रास्ते पर टिकी रहती जहाँ से जलील आने वाले होते थे। अगर जलील थोड़ी सी भी देर कर देते तो मरियम के दिल में घबराहट भर जाती, उसके घुटने कमज़ोर पड़ने लगते और उसे लगता जैसे वो खड़ी भी नहीं रह पाएगी। यहाँ ऑथर बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि मरियम के लिए जलील सिर्फ एक बाप नहीं है, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी ज़िंदगी में खुशियों के लम्हे बहुत कम थे और उनमें सबसे बड़ा लम्हा था हर थर्सडे का इंतज़ार। जब आखिरकार दूर से जलील नज़र आते तब नाना हल्की सी तंज भरी आवाज़ में कहती, लो आ गए तुम्हारे वालिद, अपनी पूरी शान के साथ। इस एक जुमले में भी नाना का दर्द छुपा हुआ था। जहाँ मरियम की आंखों में जलील के लिए मोहब्बत थी, वहीं नाना के दिल में उनके लिए सिर्फ कड़वाहट और धोखे की यादें बसी हुई थी। एक ही इंसान, लेकिन माँ और बेटी की नज़र में उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जब भी मरियम दूर से जलील को छोटी सी नदी पार करते हुए देखती, उसका चेहरा खुशी से चमक उठता। वो फौरन खड़ी हो जाती और दिल करता कि दौड़ के अपने वालिद के गले लग जाए। लेकिन वो जानती थी कि नाना उसे देख रही हैं, इसलिए वो अपनी खुशी को मुश्किल से रोक लेती। वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती और सब्र से इंतज़ार करती कि जलील आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आए। जलील हमेशा की तरह बड़े नफीस कपड़े पहने होते, उनका कोट कंधे पर होता और हवा उनकी लाल टाई को हिला रही होती। मरियम की नज़रें बस उन पर ही टिक जाती। जैसे ही जलील कोलबा के पास पहुंचते, वो अपना कोट एक तरफ रख कर बाहें खोल देते। पहले मरियम धीरे धीरे चलती, फिर अपनी खुशी रोक ना पाती और दौड़ कर उनके पास पहुंच जाती। जलील उसे प्यार से बाहों में उठाकर हवा में उछाल देते। मरियम की हंसी पूरे माहौल में गूंज उठती। उन लम्हों में उसे लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उसी के पास आ गई हों। हवा में उछलते हुए मरियम अपने वालिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती। उसकी नज़र उनकी मुस्कुराहट, उनकी सफ़ेद चमकते दांतों, साफ़ सुथरी मूँछों और हमेशा प्रेस किए हुए सूट पर टिक जाती। चाहे गर्मी हो या सर्दी, जलील हमेशा बहुत शानदार अंदाज में आते। उनका पसंदीदा रंग डार्क ब्राउन था और अक्सर वो लाल टाई पहनते थे। कभी कभी मरियम उनकी आंखों में अपना एक अक्स भी देख लेती। खुशी से चमकता हुआ अपना चेहरा देखकर उसका दिल और भर जाता। यहाँ ऑथर हमें बताते हैं कि मरियम के लिए जलील किसी हीरो से कम नहीं थे। एक छोटी सी बच्ची अपने बाप को बिल्कुल परफेक्ट समझ रही थी। उसकी नज़र में जलील की कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन नाना इस मंजर को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती थी। वो अक्सर कहती, एक दिन जलील तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, तुम उसके हाथ से फिसल कर गिर जाओगी और चोट खाओगी। मगर मरियम को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसके लिए जलील के हाथ दुनिया की सबसे महफूज जगह थे। उसे लगता था कि उसके वालिद उसे कभी गिरने ही नहीं देंगे। ये बात सिर्फ हवा में उछालने की नहीं थी। असल में मरियम को यकीन था कि उसके वालिद हमेशा उसका सहारा बनेंगे और इसी भरोसे की बुनियाद पर उसने अपनी छोटी सी दुनिया खड़ी कर रखी थी। थोड़ी देर बाद सब कोलबा के बाहर साए में बैठ जाते और नाना उनके लिए चाय लेकर आती। जलील और नाना एक दूसरे को बस हल्की सी मुस्कुराहट और सिर हिलाकर सलाम करते। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी।
سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جلیل کبھی نانا سے اس کے پتھر پھینکے جانے یا اس کی گالیوں کا ذکر نہیں کرتے. وہ جیسے ہر تھرسڈے کے لیے پرانی باتوں کو نظر انداز کر دیتے. تو اس سین سے ہمیں اینڈ پر ایک اور انٹرسٹنگ بات سمجھ آتی ہے. جب جلیل سامنے ہوتے نانا اپنے غصے کو کافی حد تک دبا لیتی, لیکن جیسے ہی وہ چلے جاتے اس کی پرانی کڑواہٹ پھر سے ابھر آتی. یہ رشتہ صرف دو لوگوں کا نہیں تھا, بلکہ ادھورے احساسوں, چھپے ہوئے درد اور ان کہی باتوں کا رشتہ تھا. جب بھی جلیل کولبا آتا ایک عجیب سی بات ہوتی. وہی نانا جو اس کے جانے کے بعد اس کی برائی کرتی رہتی تھی اس کے سامنے بالکل بدل جاتی. وہ صاف کپڑے پہنتی, اپنا بہترین حجاب اوڑھتی, بال ٹھیک کرتی اور بڑے ادب سے جلیل کے سامنے بیٹھتی. وہ اسے سیدھی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی کتراتی اور بات کرتے وقت اپنے الفاظ کا بہت خیال رکھتی. اگر ہنس بھی پڑتی تو اپنا منہ ہاتھ سے چھپا لیتی تاکہ اس کے خراب دانت نظر نہ آئے. یہ سین بتاتا ہے کہ درد اور محبت کبھی کبھی ایک ہی دل میں ساتھ رہتے ہیں. نانا جلیل سے نفرت کرتی تھی, لیکن اس کے سامنے آج بھی اپنی عزت اور اپنی شکل کا خیال رکھتی تھی. شاید اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پرانے جذبات اب بھی زندہ تھے. چائے پیتے ہوئے نانا جلیل کے کام کاج اور اس کے گھر والوں کا حال پوچھتی. اسی دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ جلیل کی سب سے چھوٹی بیوی نرگس اپنے تیسرے بچے کی ماں بننے والی ہے. نانا ہلکا سا مسکرا کر کہتی ہے, تو اب تمہارے کتنے بچے ہو گئے؟ 10. جلیل سر ہلا کر کہتا ہے, ہاں 10. لیکن نانا فوراً ایک اور جملہ بولتی ہے جو سیدھا جلیل کے ضمیر کو چھو جاتا ہے. وہی کہتی ہے 11 اگر مریم کو بھی گنو گے تو. یہ صرف ایک حساب کی غلطی ٹھیک کرنا نہیں تھا, یہ نانا کا طریقہ تھا جلیل کو یاد دلانے کا کہ مریم بھی اس کی بیٹی ہے, چاہے دنیا اسے مانے یا نہ مانے. بعد میں جلیل کے چلے جانے کے بعد مریم اور نانا کے بیچ اسی بات پر چھوٹی سی بحث بھی ہوتی تھی. مریم کو لگتا ہے کہ نانا نے جان بوجھ کر جلیل کو شرمندہ کیا, لیکن جب نانا اور جلیل کی باتیں ختم ہو جاتی تب مریم کے دن کا سب سے خوبصورت حصہ شروع ہوتا. دونوں ندی کے کنارے مچھلی پکڑنے جاتے. جلیل مریم کو فشنگ لائن پھینکنا سکھاتا, ٹراؤٹ مچھلی پکڑنا سکھاتا اور پھر اسے صاف کرنا بھی سکھاتا. وہ بڑے پیار سے ہر چھوٹی بڑی چیز مریم کو سمجھاتا. کبھی مچھلی کا انتظار کرتے ہوئے جلیل اس کے لیے تصویریں بناتا, ایک ہی سٹروک میں ہاتھی بنانا سکھاتا اور بنا قلم اٹھائے ڈرائنگ کیسے پوری کی جاتی ہے یہ بھی بتاتا. دونوں مل کر بچپن کی چھوٹی چھوٹی نظمیں اور رائمز گاتے اور ہنستے رہتے. ان لمحوں میں مریم اپنے آپ کو بالکل ایک عام بچی محسوس کرتی تھی. نہ اسے حرامی ہونے کا احساس رہتا, نہ دنیا کے تانوں کا. صرف ایک بیٹی اور اس کا باپ جو ساتھ وقت گزار رہے ہوتے. جلیل صرف تحفے ہی نہیں لاتا تھا, وہ ہرات کے اخبار اتفاق اسلام کے کچھ حصوں کو بھی ساتھ لاتا اور مریم کو ان میں چھپی خبریں پڑھ کر سناتا. ان خبروں کے ذریعے مریم کو پہلی بار احساس ہونے لگا کہ اس کے چھوٹے سے کولبا کے باہر بھی ایک بہت بڑی دنیا موجود ہے, ایک ایسی دنیا جسے دیکھنے اور سمجھنے کی اسے دل میں دھیرے دھیرے تمنا جاگنے لگی تھی. تو یہ چیپٹر ہمیں یہاں یہ سکھاتا ہے کہ جلیل صرف مریم کے لیے تحفے نہیں لاتا تھا بلکہ اس کے سپنوں کو بھی زندہ رکھتا تھا, اور شاید اسی وجہ سے مریم کا اس پر بھروسہ دن بدن اور گہرا ہوتا چلا گیا. ہر تھرسڈے جلیل صرف خود نہیں آتا تھا بلکہ اپنے ساتھ باہر کی دنیا کی خبریں بھی لے کر آتا تھا. مریم کا پورا بچپن کولبا اور اس کے آس پاس ہی گزرا تھا, اس لیے دنیا کے بارے میں جو بھی وہ جانتی تھی اس کا ذریعہ اکثر جلیل ہی ہوتا تھا. کبھی وہ اسے دور کے ملکوں کے پریزیڈنٹس کے بارے میں بتاتا, کبھی ٹرینز, میوزیمز اور فٹ بال کی باتیں کرتا, کبھی انسان کے چاند پر پہنچنے کا ذکر کرتا. مریم کے لیے یہ سب کسی کہانی سے کم نہیں تھا. ہر تھرسڈے ایسا لگتا جیسے جلیل اس چھوٹی سی کولبا میں پوری دنیا کا ایک ٹکڑا لے کر آ گیا ہو. پھر ایک دن جب مریم لگ بھگ 14 سال کی تھی, جلیل نے افغانستان کی ایک بہت بڑی سیاسی خبر سنائی. اس نے بتایا کہ لگ بھگ 40 سال تک حکومت کرنے والے کنگ ظاہر شاہ کو بنا خون خرابے کے ہونے والے کوپ کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے. جلیل نے سمجھایا کہ جب بادشاہ علاج کے لیے اٹلی گئے ہوئے تھے تب ان کے کزن داؤد خان نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. اب افغانستان میں بادشاہت ختم ہو چکی تھی اور ملک ایک ریپبلک بن گیا تھا جس کا پریزیڈنٹ داؤد خان تھا. اس نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کے درمیان یہ افواہ تھی کہ کابل کے سوشلسٹ نے داؤد خان کی مدد کی تھی. مریم نے معصومیت سے پوچھا, سوشلسٹ کیا ہوتا ہے؟ جلیل مسکرایا
اور اسے سمجھانے لگا، لیکن اس بار مریم کا دھیان اس کی باتوں پر نہیں تھا۔ تو آتھر یہاں پیارا سا بچپنا دکھاتے ہیں۔ ایک طرف جلیل ملک کی سیاست سمجھا رہا تھا اور دوسری طرف مریم کی نظر اس کے کوٹ کی جیب پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید آج بھی اس کے لیے کوئی تحفہ چھپا ہوا ہے۔ جلیل نے فوراً اس کی نظر پکڑ لی اور ہنس کر بولا، اچھا تو بات یہ ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ جلیل اکثر مریم کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹس لاتا تھا، کبھی کرنیلین کا بریسلٹ، کبھی لاپس لازولی موتیوں والا چوکر، لیکن اس بار ڈبے کے اندر ایک خوبصورت سا لیف شیپڈ پینڈنٹ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سکے لٹک رہے تھے اور ان پر چاند اور ستاروں کی نقاشی بنی ہوئی تھی۔ جلیل نے پیار سے کہا، پہن کر دیکھو مریم جو۔ مریم نے خوشی خوشی پینڈنٹ پہن لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جلیل نے اسے دیکھا اور فخر سے کہا، تم بالکل ایک کوئین لگ رہی ہو۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا گفٹ نہیں تھا، مریم کے لیے یہ اس کے والد کی محبت کی نشانی تھی۔ ہر تحفہ اس کے دل میں یہ یقین اور مضبوط کرتا تھا کہ جلیل اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جلیل کے جانے کے بعد جب نانا کی نظر مریم کے گلے میں لٹکے اس پینڈنٹ پہ پڑی تو ماحول ایک بار پھر بدلنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آتھر ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ مریم کی ہر خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی تھی۔ اس کی زندگی میں ہر مسکراہٹ کے بعد ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب تھرسڈے کی ملاقات ختم ہونے کا وقت آتا، مریم کے لیے وہ پل سب سے مشکل ہوتے۔ وہ کولبا کے دروازے پر کھڑی رہتی اور چپ چاپ جلیل کو واپس جاتے دیکھتی۔ دونوں کے بیچ ایک چھوٹا سا فاصلہ تھا، لیکن مریم کو لگتا جیسے وہ فاصلہ ہر ہفتے اور لمبا ہو جاتا ہو۔ جب تک جلیل اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتا، مریم اسے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ اپنی سانس روک لیتی اور دل ہی دل میں ہر سیکنڈ گننا شروع کر دیتی۔ بچپنا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور سانس روک کر رکھے تو شاید خدا اس کے بدلے جلیل کو ایک اور دن اس کے ساتھ رہنے دے۔ یہ چھوٹی سی عادت دکھاتی ہے کہ مریم اپنے والد سے کتنی گہری محبت کرتی تھی۔ اس کے لیے ہر تھرسڈے پورے ہفتے کی سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کے خیال صرف جلیل کے گرد گھومتے رہتے۔ وہ سوچتی کہ ہیرات میں اس کا گھر کیسا ہوگا، اگر وہ وہاں رہتی تو اس کی زندگی کیسی ہوتی۔ اپنا تصور کی دنیا میں مریم خود کو جلیل کے گھر کا حصہ بناتی۔ وہ سوچتی کہ صبح اس کے لیے تولیہ لے کر کھڑی ہوگی جب وہ شیو کرے گا، اور اگر غلطی سے اس کا چہرہ کٹ جائے تو اس کی مدد کرے گی، اس کے لیے چائے بنائے گی، اس کی قمیض کے ٹوٹے ہوئے بٹن سل دے گی۔ اس کے ذہن میں ایک خوبصورت منظر ابھرتا، وہ اور جلیل ہیرات کے مشہور بازار میں ساتھ چل رہے ہیں، پھر اس کی گاڑی میں شہر کی سیر کر رہے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر مسکرا کر کہتے، دیکھو جلیل خان اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور پھر جلیل اسے وہ مشہور پسٹاشیو کا درخت بھی دکھاتا جس کے نیچے مشہور شاعر جامی دفن تھے، وہی درخت جس کا ذکر وہ بچپن سے اس سے کرتا آیا تھا، لیکن مریم کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکی۔ یہ سب حقیقت نہیں تھی، یہ ایک معصوم بچی کے سپنے تھے، ایک ایسے گھر کے سپنے جہاں اسے کھل کر اپنے باپ کی بیٹی کہلانے کا حق مل سکے۔ آخرکار مریم نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اگلی بار وہ جلیل کو اپنے دل کی بات ضرور بتائے گی۔ وہ اسے بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد وہ کتنا اداس ہو جاتی ہے، کتنا اسے یاد کرتی ہے۔ اس سے پورا یقین تھا کہ جب جلیل اس کی تنہائی اور اس کی محبت کو سمجھے گا تو وہ ضرور اسے ہیرات لے جائے گا، بالکل اپنی باقی بچیوں کی طرح اپنے گھر میں رکھے گا۔ مریم کے لیے یہ صرف ایک امید نہیں تھی، یہ اس کا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ لیکن اسی خواب کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں مریم اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے والی ہے، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ تو دوستو، یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 ختم ہوتا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم میں جو ویڈیو بنایا تھا وہ کافی بڑا ہو گیا تھا، اراؤنڈ 45 منٹس، اور مجھے ایسا لگا 3 چیپٹرز اس میں بہت بڑے بن رہے تھے، تو یہاں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ویڈیو میں ایک ہی چیپٹر ڈالتی ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کتنے چیپٹرز کو پر ویڈیو بناؤں، تو نمبر آف ویڈیو زیادہ ہو جائیں گے پر آپ کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا۔ تو یہاں پہ میں صرف یہ چیپٹر نمبر 4 ہی اس ویڈیو میں ڈالوں گی، اور اس کے بعد نیکسٹ چیپٹرز اس طریقے سے پورے کروں گی۔ تو میرا خیال ہے یہاں پہ قریب 20-22 منٹ کی ویڈیو ٹوٹل بنے گی، اور یہ زیادہ کنوینئنٹ رہے گا کسی کے لیے بھی سننا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی یہ چیپٹر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہ پارٹ 2 میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ اوکے گائز، بائے بائے۔